नाज़रीन, जहां दहशतगर्दी की बात आए तो दहशतगर्दी से लड़ाई अपने जोरों पर है, ज़रबे-अज़्ब जोरों पर है और बाकी ऑपरेशन जो ज़रबे-अज़्ब के साथ साथ चल रहे हैं वो भी जोरों पर चल रहे हैं। और आर्मी चीफ ने ऐसे में एक ऐसा खिताब कर डाला जिसने शायद हमारे हमसाए की भी नींदें जो हैं हराम कर दी होंगी। आर्मी चीफ ने कहा मोदी और तमाम जो बयानात दे रहे हैं इनका नेटवर्क पकड़ा गया और इनकी चालों को समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं, दुनिया के अंदर हर्जा सराई कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को समझते हैं। दहशतगर्दों के आखिरी ग्रोह तक उनका पीछा करेंगे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को कामयाबी से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जहां पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में जारी है, वहीं बाकी मुमालिक दहशतगर्दी फैलाने के पीछे पड़े हुए हैं। जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ बलूचिस्तान के अंदर भी एक नेटवर्क पकड़ा गया कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने के बाद, वो तमाम चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या खित्ते के अमन के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही कोशिशें करेगा या कोई और मुल्क भी आगे बढ़कर इस हवाले से कोशिशें करेगा, इस बारे में बात करेंगे सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत, सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हसन अस्करी साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हसन अस्करी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आर्मी चीफ ने एक दबंग जो है ये खिताब किया। इस खिताब के अंदर बेसिकली जब ये बात की जाती है कि नरेंद्र मोदी भारत और रॉ की चालों को समझते हैं, तो फिर ये पैगाम किसको दिया जा रहा है? कुछ समझते तो हम हैं, कुलभूषण यादव के पकड़े जाने के बाद से ऑलरेडी पता चल गया था। देखिए, ये पैगाम एक तरफ जहां हिंदुस्तान की लीडरशिप के लिए है, वहां पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान में ये बयान बहुत रीअश्योरिंग किस्म का बयान है। ये हमारी क़यादत की इस कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला होगा। और हिंदुस्तान को ये पैगाम है कि जो 15 अगस्त की तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की है बलूचिस्तान पे, वो एक शरारत थी, वो एक कॉन्शियस एफर्ट थी कि पाकिस्तान के इशू को उठाकर सामने लाया जाए ताकि कश्मीर पे गुफ्तगू ना हो। तो उस पे उन्होंने जो है बड़ा वाज़े तौर पर जवाब दिया। और उसके अलावा जो रॉ की एक्टिविटीज़ हैं उस सिलसिले में भी वार्न किया। और ये बयान इसलिए भी ज़रूरी था कि अभी जो हाल ही में अमेरिका और हिंदुस्तान का लॉजिस्टिक सपोर्ट का एग्रीमेंट हुआ है, उसके मुतालिक समझा ये जाता है कि जो हिंदुस्तान की हुकूमत में पाकिस्तान की तरफ जो मौजूदा एरोगेंस है, जो मौजूदा तकब्बर है, हार्ड लाइन एटीट्यूड है, वो और बढ़ जाएगा क्योंकि अमेरिका की उन्हें सपोर्ट है। तो इसके जवाब में एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान इन चीज़ों को समझता है और पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है कि अपनी हैसियत को असर्ट किया जाए। हकीकत में इस किस्म का बयान सिविलियन लीडरशिप की तरफ से आना चाहिए था, क्योंकि 15 अगस्त का बयान जो था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का था, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बयान आना चाहिए था। एक आया बयान, लेकिन हल्का फुल्का बयान आया। गालिबन कोई मसलहत है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इतनी हार्ड लाइन लेना नहीं चाहते, तो वो कमी जो कि सिविलियन लीडरशिप की तरफ से होनी चाहिए थी, वो मेरा ख्याल आर्मी चीफ ने पूरी की है। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि 15 अगस्त की उनकी स्टेटमेंट थी ना, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। 15 अगस्त को उस स्टेटमेंट के चंद घंटों के बाद पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस एक खत भेजता है हिंदुस्तान को कि जनाब आप हमसे नेगोशिएशन स्टार्ट कीजिए। पाकिस्तान को उस वक्त ये खत नहीं भेजना चाहिए था, एक प्रोटेस्ट नोट जाना चाहिए था कि मोदी साहब ने बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट दी है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत गालिबन ज़रा एक सॉफ्ट पैडलिंग की पॉलिसी को इख्तियार किए हुए है, जो मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। तो फिर हम लोगों को वो सवाल फिर डेफिनेटली हर कोई पूछता है कि जी सिविलियन हुकूमत की तमाम अथॉरिटीज़, मिलिट्री जो सरबराह है वो क्यों ले रहे हैं, वो तमाम चीज़ें क्यों हैंडल कर रहे हैं? जब सिविलियन हुकूमत एक गैप छोड़ देगी तो फिर किसी ना किसी को तो वो गैप फिल करना पड़ेगा। एक दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं आ गया है, जिस तरह हसन अस्करी साहब ने इसकी तरफ इशारा किया? डॉक्टर साहब की राय की मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। मेरा ये ख्याल है कि अगर आर्मी चीफ ने बयान दिया है तो आर्मी चीफ भी पाकिस्तान का है, अगर नवाज शरीफ ने कोई बात कही है तो वो भी पाकिस्तान के हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के खाते से ही जा रही हैं। कल जो दो डेवलपमेंट्स हुई, इनकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत है। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि 15 अगस्त को मोदी ने जो बयान दिया उसके अंदर बलूचिस्तान का जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान गए ग्वादर में
اور آرمی چیف بلتستان گئے. وہاں سے انہوں نے جو پیغام دیا وہ بظاہر تو تقریر کر رہے تھے حاضرین کے لیے, لیکن اس میں امریکہ کے لیے بھی میسیج تھا, انڈیا کے لیے بھی میسیج تھا, پاکستان میں جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ان کے لیے بھی میسیج تھا. دیکھیے آرمی چیف کا جو بیان ہے اس میں وارننگ بھی ہے, اس میں غصہ بھی ہے, اس میں جذبہ بھی ہے, اس میں فیصلہ بھی ہے. وہ جو چوہدری شجاعت صاحب کہتے ہیں نا کہ پاکستان کسی کی ماسیدہ ویڑا نہیں ہے گا, کہ اس میں CIA بھی کھل کھیلتی رہے, اس میں موساد بھی پھرتی رہے, راہ بھی اپنی کاروائیاں کرتی رہے. کلیئر بہت صاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ دشمن کی چالوں کو ہم سمجھ چکے ہیں, راہ کا نیٹ ورک ہمارے علم میں آ چکا ہے, ہم نے کارروائی کی ہے, اب ہم سہولت کاروں تک پہنچیں گے. لیکن پہلے ہمارے علم میں تو تھا نا تنویر شہزاد صاحب, وہ تو دنیا کے علم میں لائے نا. اب ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ را انوالوڈ ہے ان تمام چیزوں میں. بات یہ ہے کہ ان کو ڈو مور کے جو میسیجز آ رہے تھے, اور یہ جو افغانستان, امریکہ اور بھارت کا نیا اتحاد وجود میں آ رہا ہے, یہ جو بلوچستان میں داخلے کی, آزاد کشمیر, آٹو ٹنگ کی باتیں آ رہی تھی, پچھلے کچھ عرصے سے ہمسایہ ملک کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آ رہے تھے جو بڑے تکلیف دہ تھے, بڑے نامناسب تھے. یہ عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ایک سٹرونگ بیان کی ضرورت تھی جو کل دیا گیا ہے. اس کا ایک امپیکٹ ہوگا اور ایک عوامی سطح کے اوپر بھی اس کا ہے کہ اپنی بقا کے لیے آخری حد تک جائیں گے, ہماری سروائیول امپورٹنٹ ہے. بیان تو آئے ہیں, بالکل صحیح ہے بات, لیکن اس قسم کی جو لیڈرشپ کی اسرشن ہے وہ بنیادی طور پہ فارن آفس کا کام ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کا کام ہے. جیسے میں نے کہا کہ ابتدائی سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر آف انڈیا کی تھی, تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو پرائم منسٹر کی براہ راست سٹیٹمنٹ آئے جواباً, یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا آپ نام استعمال نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک جو ضروری بات سمجھنا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر اس وقت انڈین گورنمنٹ ایک الٹرا نیشنلزم, ایکسٹریم نیشنلزم کو پروموٹ کرتی ہے, جس میں کہ ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, اور الٹرا نیشنلزم اگر ہندوستان میں پروموٹ ہوگا اس میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ انٹیگرل پارٹ ہے, کیونکہ ہسٹوریکل بیگیج اتنا سٹرونگ ہے پاکستان ایلیمنٹ ہے, تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ڈٹرمنڈ سٹیٹمنٹ ہو, فوری طور پہ ہو. ہاں اس کے ساتھ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی تنازعات ہیں وہ گفت و شنید سے حل ہوں. لیکن میں ذرا ڈاکٹر اسکری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, دیکھیے دو سویلین پرائم منسٹر, ایٹمی طاقتوں کے پرائم منسٹر, ایٹمی ملکوں کے جو وزراء اعظم ہیں, اگر ان کے اندر ایک ذاتی ایک گڈ ول ہے, ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ایک بیان دے کے نواز شریف صاحب کو ضائع نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ یعنی یہ گڈ ول جو ہے مستقبل میں تعلقات کو دوبارہ معمول پہ لانے میں اس سے مدد مل سکتی ہے. لیکن تنویر صاحب یہ گڈ ول ہماری طرف سے کیوں, وہاں سے کیوں نہیں نظر آتی, انہیں بھی بیان نہیں دینا چاہیے تھا. پھر مسئلہ اس میں یہ بنتا ہے کہ گڈ ول ہونا بڑی اچھی بات ہے اور وہ ہونی چاہیے ٹاپ لیول کے اوپر, لیکن اس وقت جو ہمیں پرابلم نظر آتی ہے کہ جو پرائم منسٹر لیول پہ گڈ ول ہے انڈیا کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر میں, وہ انڈیا کی پالیسیز میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پرائم منسٹر ذاتی طور پہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, ایک گڈ ول رکھتے ہیں, فون پہ بات کر لیتے ہیں, یہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کی فورن پالیسی میں, آپ کے ملکی تعلقات میں ریفلیکٹ ہو. دیکھیں جب آپ پرائم منسٹر ہیں کوئی چیز ذاتی نہیں ہوتی. پرائم منسٹر کا سونا, پرائم منسٹر کا اٹھنا, پرائم منسٹر کا بیٹھنا, پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ دینا, بازار جانا, پٹھان کوٹ پہ ایک ریزنیبل ایٹیچیوڈ تو انڈین پرائم منسٹر کی طرف سے آیا تھا, لیکن وہ ایٹیٹیوڈ صرف ان کے حد تک تھا نا, مطلب یہاں آنے کے لیے بھی تو انہوں نے کتنا دباؤ دیا تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تنویر صاحب, اگر پرائم منسٹر نریندر مودی وہاں کے پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, یہاں تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی الیکشنز کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ نیریٹو اختیار کریں جو کہ سخت ہو, دشمن کو کرارا جواب دیں. وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا نعرے لگوا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب پھر بھی سافٹ ایٹیٹیوڈ رکھ رہے ہیں, ان کے لیے اپنی پولیٹیکلی گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی سیاست, اندرونی سیاست کے لیے کچھ نعروں کی ضرورت ہوتی ہے. مودی کو ضرورت ہے کہ وہ اینٹی پاکستان بات کرے, چونکہ وہاں کی رائے عامہ جو ہے وہاں پہ اس کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے, ووٹ مل سکتے ہیں. لیکن جو سٹیٹس مین ہوتے ہیں, جو ایٹمی ملکوں کے سربراہ ہوتے ہیں, ان کو اگلی نسلوں کا سوچنا ہوتا ہے, ان کو لانگ ٹرم بیسس پہ پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں. یہ جو زبان اس وقت مودی بول رہا ہے یا انڈیا کا فارن آفس بول رہا ہے, یہ تو کسی بنیاد پر اس کو بھی نہیں بولنی چاہیے جس طرح سے وہ انہوں نے کل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. یہ پروفیشنل لینگویج نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے اس حد تک تو ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے
اس کو زیادہ اگریسو اپروچ اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن دونوں ملکوں کو ایک ریزنیبل اور ایک بالکل ایک اعتدال والے لہجہ جو ہے، وہ اعتدال والا لہجہ ہمیں پاکستان کی طرف تو نظر آ رہا ہے، لیکن بھارت کی طرف ہم لوگوں کو اعتدال تو کیا، ہم لوگوں کو ایک انتہا پسندی نظر آ رہی ہے، اور وہ انتہا پسندی صرف اور صرف ان کے بیانات میں نہیں، ان کے اپنے حالات میں بھی نظر آتی ہے۔ اور حالات کی بات کریں تو ہم لوگوں کو 70s کے حالات بھی یاد ہیں، جہاں ہم کہتے رہے کہ مفتی بانی کو سپورٹ کرنے والا انڈیا ہے، اور آج اعترافی بیانات آ رہے ہیں۔ وہاں نریندر مودی نے کچھ عرصے پہلے یہ بیان دیا تھا بنگلہ دیش کے اندر کہ بنگلہ دیش کو 2 لاکھ کرنے میں پاکستان کو انڈیا کا بہت کلیدی کردار تھا۔ اب ان کے ایئر چیف بھی مان گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے فوج استعمال کی اور تمام فوج جو ہے اس میں انوالو تھی۔ تنویر صاحب، اب تو وہ ہے نا کہ اعتراف جرم بھی کر لیا اور اقبالیہ بیان بھی سامنے آ گئے، یہ تمام چیزیں تو سامنے ہیں، اب دنیا کے سامنے ڈپلومیسی کر کے اس کی تشہیر کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ جو بھارتی ایئر چیف نے بیان دیا ہے اور اس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے بنانے میں ان کی تینوں جو مسلح افواج تھیں ان کا اس کے اندر رول ہے، بلکہ نہ صرف انہوں نے تو کہا کہ 1947 میں جو کشمیر پہ حملہ تھا وہ بھی بھارتی فضائیہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہ جو سب سے خطرناک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو 65 میں یہ جو وار تھی اس کے اندر ہم پورا پوٹینشیل استعمال نہیں کر سکے، انڈیا چلا گیا تھا اقوام متحدہ میں، یہ جو اخلاقیات والا یہ جو قانون والا رستہ اپنایا گیا اس سے کشمیر ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ ہم اگر سختی سے کام لیتے، اگر ہم آؤٹ آف باکس سولوشن دیکھتے تو یہ کشمیر کا معاملہ سختی کے ساتھ حل ہو سکتا تھا۔ دیکھیے ایک ایٹمی ملک کا، ایک فوج کا، ایک اتنا اعلیٰ سطح پہ بیٹھا ہوا بندہ وہ جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے، میں انیکا ریئلی میں ڈر جاتا ہوں ان باتوں پہ۔ آپ لوگ جس طرح کی باتیں، 2 ایٹمی ملک ہیں، دونوں کے پاس سیکنڈ سٹرائک کی کیپیبلٹی موجود ہے، ذرا سی بے احتیاطی اگر ایٹمی جنگ کی طرف لے گئی تو یہ 1000 سال تک نہ کوئی پرندے، نہ یہ پھول، نہ یہ درخت، نہ انسان، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور ہم یہ جو لینگویج ایئر چیف انڈیا کے استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کے خیالات پڑھ لیں، یہ تو بالکل بچگانہ چیز ہے۔ مجھے تو لگتا ہے پاکستان نریندر مودی صاحب کی بی جے پی کی حکومت نہیں، آر ایس ایس کی، شیو سینا کی حکومت ہے، لیکن یہ رد عمل ہے وزیر اعظم کے بان کی مون کو خط کا، جس میں انہوں نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ کشمیر میں، یعنی بہت چبھا ہے وہ خط۔ حسن عسکری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف، یہ جو ان کے آرمی چیف ہو گئے، ان کے ایئر چیف ہو گئے، ان کے ایڈوائزرز ہو گئے، اجیت ڈوبھال ہو گئے، تمام لوگ تھوڑے سرپھرے بیانات دینے لگ گئے، لگتا ہی ہے نریندر مودی صاحب ان کے پیچھے لگ کے انڈیا کو تباہ کر دیں گے۔ دیکھیں اس کی لاجک ہے جو انڈین پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، انڈین پوائنٹ آف ویو سے ایک لاجک ہے۔ جہاں تک 71 کا تعلق ہے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، ریکگنائزڈ ہے کہ مفتی بہانی کو خاص کر جو ویسٹرن بنگال تھا وہاں ٹریننگ دی گئی، ان کی جو بی ایس ایف نے اور ان کی ریگولر آرمی نے، اور بی ایس ایف کے بندے جو ہے آرم ڈریس میں پھر وہاں ایسٹ پاکستان بھی گئے، وہ تو اسٹیبلشڈ ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ دے یا نہ دیں، اتنا کانکریٹ ایویڈنس اس بات پہ موجود ہے کہ وہ ڈینائل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک یہ جو اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں اس کی وجہ ہے ہندوستان کے اندر بڑا عرصہ یہ تھنکنگ رہی ہے کہ اب پرابلم یہ ہے کہ فل فلیجڈ وار شاید نہ ہو سکے، جس طرح کہ ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ دونوں پاورز نیوکلیر پاور ہیں اور وہ اس لیول تک نہیں جانا چاہتے، ریسٹرینٹ کا ایلیمنٹ دونوں کی لیڈرشپ میں موجود ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر 2008 سے ایک طویل تھنکنگ ہوئی ہے ملٹری کے اندر اور ملٹری کے سیولین ایکسپرٹس کے اندر، کیا شارٹ آف فل وار ہم پاکستان کو پنش کر سکتے ہیں؟ یہ ہے تھنکنگ۔ اس کے اندر لمیٹڈ وار کے کانسیپٹ کو انٹرٹین کیا گیا، لیکن اس میں لمیٹڈ وار میں خطرہ یہ ہے کہ جو آپ کے نزدیک لمیٹڈ ہے، ڈاکٹرائن جو ہے، ہاں میں کیا کریں گے، پھر اب فائنل جو آیا اس کے بعد لمیٹڈ وار، پھر سرجیکل ایئر سٹرائک کا کانسیپٹ لایا گیا کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ کشمیر میں ایک سرجیکل ایکشن لے اور فوراً واپس آئے۔ اس کا پاکستان نے جواب دیا کہ کوئی بھی موومنٹ جو ہے وہ ڈیکلیریشن آف وار آئے گی۔ پھر یہ کولڈ سٹارٹ کا کانسیپٹ آیا کہ بجائے اس کے کہ ٹوٹل موبلائزیشن کی جائے، کچھ یونٹس کو موبلائز کر کے پاکستانی کچھ علاقے پہ قبضہ کر کے پھر وہ بارگین کیا جائے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے پھر یہی کہا کہ یہ ڈیکلیریشن آف وار ہوگی۔ سیکنڈ، پاکستان میں جو نیوکلیر فیلڈ میں منیچرائزیشن آف ویپنز پہ گئے ہیں، یعنی چھوٹے ویپن بنانا، تھیٹر آف وار کے ویپن بنانا، وہ ویپن صرف
ایک محدود علاقے میں اثر رکھتے ہیں، یہ پاکستان کا جواب تھا یہ کولڈ سٹارٹ کا۔ بالکل۔ تو ان سارے بیانات کی روشنی میں اب بھی ان کا یہی ہے کہ ٹیمپو کو ہائی رکھا جائے، لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھو ایئر چیف جو بولتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، فارن آفس جس طرح کا لہجہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اقوام متحدہ کو جتنے مرضی خط لکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال نہیں بدلے گی۔ بھی اگر نہیں بدلنی تو آپ کے اوپر ساری باتیں کیوں مان گئے تھے؟ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کیوں مارے جا رہے تھے؟ بالکل